अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अफ़गानिस्तान में अलमिया आ नहीं रहा बल्कि अलमिया आ चुका है। 23 मिलियन से ज़ायद लोग जो हैं वो इस वक्त भूख का शिकार हैं। लाखों बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। 70% असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। सरकारी मुलाजमीन जो है वो भी इसी रो के अंदर खड़े हैं। मईशत जो है वो तकरीबन जाम हो चुकी है और जाहिर है कि एक वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इस तनाज़ुर के अंदर इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जो है इनेकाद किया। इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा जो हैं इसके अंदर शरीक हुए और दिखाई ऐसे दिया कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के मसले को लेकर इस मुर्दा घोड़े के अंदर जो है वो जान डालने की कोशिश की है। क्या वो जान डली या सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड के क़याम को ही जो है वो एक कामयाबी जो है गर्दाना जा रहा है, जो अभी इब्तदाई सतह के ऊपर है। अफ़गानिस्तान को फ़ौरी इमदाद की ज़रूरत है और ज़ाहिर है कि ये अलमिया जो है ये हमारे दरवाज़े पर दस्तखत दे रहा है। ये अलमिया जो है ये हमारे लिए चैलेंज बनने जा रहा है और ना सिर्फ बनने जा रहा है बल्कि बन चुका है और हमारी जो मईशत है उसके ऊपर इसके असरात पड़ रहे हैं। हुकूमत उसको खुले लफ्ज़ों में तस्लीम करे या न करे। अब इस सूरत हाल के अंदर कि जब अमेरिका जो है वो ना सिर्फ ये कि उनके असासे मुंजमद किए बैठा है बल्कि IMF ने भी जो $400 मिलियन देना था वो भी नहीं दे रहा है और ये सारी सूरत हाल मिल मिलाकर अफ़गानिस्तान के मामलात को जो है वो गंभीरता में ढाल चुकी है। ये सिर्फ ज़मीन का मसला नहीं है, ये किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है, ये बुनियादी तौर पर अफ़गान अवाम का मसला है। ये एक इंसानी मसला है और दुनिया को इस इंसानी अलमिये पर जो है वो हमदर्दाना गौर नहीं करना होगा बल्कि बर्क रफ्तारी के साथ जो रिलीफ़ का अमल है उस पर अमल करना होगा, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और वहाँ के यकबख्ता मौसम में और ठठरती सूरत हाल जो है वो यकीनन इंसानियत को इस वक्त शर्मा रही है। अब देखना ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है क्या इसके मकासद जो हैं वो एलामिये तक महदूद रहते हैं या जो कुछ इसमें कहा गया है, जो वादे वईद किए गए हैं वो कोई अमली सूरत हाल जो है उसका रुख इख्तियार करते हैं। कुछ तौक़ात जो हैं वो तालिबान की हुकूमत से भी बांधी गई हैं। क्या तालिबान जो है वो उन तवक्कुआत पर पूरे उतरते हैं? ये सब बुनियादी सवालात हैं। और क्या ये जो इस्लामिक ममालिक के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ पर मुख्तलिफ़ ताकतों का अपना अपना असर व रसूख है और ख़ास तौर पर अमेरिका की बहुत गहरी छाप है, वो एक मज़बूत रद्द अमल का मुज़ाहिरा कर सकते हैं उस अमल के लिए जो अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे। हमारे साथ मौजूद हैं एयाज़ वज़ीर साहब, साबिक़ सफ़ारत ख़ार रहे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। शेख साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमा दीजिए कि ज़ाहिर है वज़राए ख़ारजा की जो OIC का इजलास इस्लामाबाद में हुआ है उसका एलामिया आ चुका है। उस एलामिये को अगर आप मद्देनज़र रखें और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है उसको भी सामने रखें तो आपको जो टाइम फ्रेम इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि उसमें इन सारी जो बातें इन्होंने तय की हैं या जो इंदिया इन्होंने दिया है, चाहे वो ट्रस्ट फंड का हो, चाहे वो इमदाद का हो, चाहे वो सऊदी कमिटमेंट का हो, चाहे वो बाकी ममालिक का हो, वो उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है जो कि ज़रूरत है अफ़गान अवाम की वो पूरा हो सकता है और ये एक कामयाब सूरत हाल थी। देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगा कि जो हमने कॉन्फ्रेंस करवाई उसमें मैं समझता हूँ कि खासी कामयाबी हुई है, न सिर्फ इस वजह से क्योंकि पैसे दिए गए हैं लेकिन इस वजह से क्योंकि सब ऑर्गेनाइजेशंस जो है जिसकी दिलचस्पी है इस बहरान में उन सबको दावत दी और वो सब आए
اور آके انہوں نے جو علاوہ 5 فارن منسٹر جو کہ ہندوستان نے کانفرنس کر دی ایشیا کے ساتھ اور وہ وہاں چلے گئے. لیکن اس کے باوجود میرا کہنا یہ ہے کہ جو کانفرنس ہوئی ہے اور جس میں سینٹرل ایشین میں سے تاجکستان نے جہاں پہ حصہ لیا, اس کی کچھ نتائج واضح ہے اور کچھ میں سمجھتا ہوں آگے چل کے آئیں گے. اولاً کہ جو سیکرٹری جنرل کا نمائندہ تھا اس نے جو بات کی کہ ہم نے $280 ملین ریلیز کیے ہیں اور پیسے ریلیز کرنے کے ہمارے پاس افغان ریکنسٹرکشن فنڈ میں سے کیے جا سکتے ہیں, یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت جو ڈھانچہ ہے, جو اسٹرکچر ہے افغانستان میں, وہ اس کو پوری طرح سے استعمال کر سکے گا یا نہیں. ابھی بھی افغانستان سے جو ابھی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاسپورٹ دینا پھر سے شروع کیا ہے, لیکن چونکہ اتنی پاسپورٹ کی اپلیکیشنز ہیں کہ اب تک وہ جنوری 10 کو کے بعد پھر سے پاسپورٹ ایشو کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو نظام ہے وہ سچ مچ آپ نظام نہیں کہہ سکتے. ابھی ان کے پاس نہ اسٹرکچر ہے اور نہ لوگ ہیں جو کہ اس کو چلا سکیں. دعوت دی ہے انہوں نے سب افغان کو کہ آپ واپس آئیے, آ کے اپنے ملک کو سدھاریں ہمارے ساتھ. اگر آپ ہمارے اپوننٹ ہیں اس کے باوجود آپ آئیے, آپ ملک کو سدھارنے کی کوشش کریں. لیکن اس میں کسی کو خاص یقین نہیں ہے اولاً. دوسرا کہ جو زمینی صورتحال ہے اس میں یہ نظر نہیں آ رہا. حالانکہ ابھی کچھ رپورٹس جو آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بچیوں کو اسکول جانا پھر شروع ہو گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے, لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی. میں اس طرف نجم الدین شیخ صاحب آتا ہوں, یہ ذرا اس کو اوپن کر لیا جائے. ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو انسانی المیہ ہے وہ تو وہاں پہ آ چکا ہے, سردیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں, بھوک ہے, ننگ ہے, افلاس ہے, ملازمت نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, بچے جو ہیں وہ خوراک کی عدم فراہمی کا شکار ہیں, ایک وقت کی روٹی کا جو ہے وہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ اس کانفرنس کے اثرات اور اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ افغانستان کے لیے قابل عمل ہے, اور کتنا بڑا ہمارے لیے چیلنج جو ہے وہ اس وقت موجود ہے, بن چکا ہے اور آگے آ رہا ہے؟ دیکھیے, افغانستان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سائیکولوجیکلی بہت اچھا بوسٹ ہے. ابھی تک کسی دوسرے ملک نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا, حالانکہ وہ اب 4 مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور پورے افغانستان کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. پچھلے 40 سالوں میں کسی بھی حکومت کا پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول نہیں رہا, پھر بھی ان کو دنیا نے تسلیم کیا. لیکن طالبان کی حکومت کے بارے میں مختلف وجوہات کی بنا پہ امریکہ, ویسٹرن کنٹریز کی ریزرویشن ہے, پڑوسیوں کے بھی ریزرویشنز ہیں, تو اس کے باوجود وہ چل رہے ہیں, کسی طرح گزارا کر رہے ہیں. تو یہ OIC کی جو میٹنگ تھی یہاں پہ صرف افغانستان کے اوپر تھی. یہ میں سمجھتا ہوں نفسیاتی بہت بڑا سپورٹ ہے افغانیوں کا, اور اس کے ثمرات جلد ہی آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے اب فیصلہ تو کر لیا کہ افغانستان کے عوام کی مدد کرنی ہے, ان کے لیے فنڈ بھی جمع کرنے ہیں. کچھ تو اعلان ہو گئے, سعودی عرب نے بھی شاید 1 ارب ریال کا اعلان کر لیا, باقی ملک بھی کر لیں گے, فنڈ بھی بنانے کا اعلان کر لیا. تو اب امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے اوپر یہ نفسیاتی پریشر ہوگا کہ یہ اتنے ممالک اکٹھے ہو گئے افغانستان کی مدد کرنے,
तो अफगानिस्तान की मदद कैसे कर ले अगर बैंकिंग सिस्टम को अमेरिका इजाजत नहीं देता। अब तो अमेरिका की पाबंदी है कि अफगानिस्तान के अंदर बैंकों के साथ माली रवाबित नहीं किए जा सकते, यानी कि फंड अफगानिस्तान में बैंक के जरिए न आप भिजवा सकते हैं न मंगवा सकते हैं। तो जब तक इसमें कुछ रियायत न दे, अमेरिका इसमें पेशरफ्त न करे, तब तक OIC को भी मुश्किलात है, वेस्टर्न दुनिया भी जो मदद करना चाहती है उनको भी मुश्किलात है। यूरोपियन यूनियन ने 1 बिलियन यूरो से ज्यादा मेरा ख्याल है ऐलान कर लिया है डोनेशन देने के लिए, लेकिन वो कैसे देंगे जब तक के बैंकिंग चैनल्स में अमेरिका नरमी पैदा न करे। मैं याज वजीर साहब आता हूँ। अब इसमें जनरल साहब ये फरमाइएगा कि मैं इसलिए इधर आया हूँ कि ज़रा अब थोड़ा सा इसमें अस्करी पहलू भी एक है। ये फरमाएं कि ज़ाहिर है अमेरिका जो है उसका एक दबाव अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। जो जिस इमदाद की बात कर रहे हैं याज वज़ीर साहब, यकीनन एक फ़ैक्ट है कि जब आप बैंकिंग चैनल ही नहीं है, असासे मुंद हैं, अगर OIC का इजलास भी हो जाता है, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि अगर यहाँ से अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने का आगाज़ होता तो फिर एक ज़्यादा कॉन्क्रीट शक्ल सामने आती जिसके नतीजे में कुछ रायतें मिलने का एहतमाम हो जाता और जो अफ़गान अवाम को इस वक्त इतनी शदीद मुश्किलात हैं उसका कोई अज़ाला मुमकिन हो पाता? क्या नदीम, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जो आप उठा रहे हैं। मैं तो यही देखें, एक तो पिछले 40 साल से ये अफ़गान कौम पिस रही है फॉर नन ऑफ देयर फॉल्ट्स, और यूनाइटेड नेशन और उसके चार्टर के बावजूद कि सोवरन कंट्रीज़ जो हैं वो अपना कारोबार ख़ुद चलाएंगी, पहले सोवियत यूनियन ने इनको रगड़ा है और इसके बाद ये अमेरिकन ने विदाउट एनी रीज़न इनके ऊपर हल्ला बोला, इनकी तबाही बर्बादी की, ईंट से ईंट बजा दी, तोरा बोरा के रेज़ा रेज़ा किया, और फिर 20 साल के बाद चले गए और 75% इनकी इकानमी फ़ॉरेन एड के ऊपर 75% यानी आर्टिफिशियल थी, और 20 सालों में ना एग्रीकल्चर, ना इंडस्ट्री, ना सर्विस सेक्टर, ना बैंकिंग सेक्टर, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर आप एक मुआहदे के तहत यहाँ से निकल के गए हैं और जाते ही आपने उनके फ़ंड फ्रीज़ कर दिए। मकसद ये है कि अगर आपने यहाँ से जाके और ये समझते हैं कि ये इनका राइट है और हम गलती पे थे और इनको आके अपना चलाना चाहिए तो वो करें। तो ये जो OIC की कॉन्फ्रेंस है ना, मुझे दुख से ये कहना पड़ता है कि ये तो जेस्चर तो बहुत अच्छा है, इकट्ठे हो जाना भी अच्छी बात है, हाईलाइट हो गया पॉइंट अफ़गानिस्तान का, बट अगर इनके अंदर कोई पोटेंसी होती तो ये पहले इतना डिप्लोमेटिक या सफारती होमवर्क किया होता कि कम से कम यहाँ से बिगिनिंग सबसे पहले तो रिकग्निशन की है कि ये 54 या 57 मुल्क मुस्लिम, ये जो अपने मुस्लिम उम्मा के, ये कड़ाकेदार अपनी पहले सफारत करते उसकी तैयारी करते और पहला एक ऐलान होता कि हम सब तस्लीम करते हैं। जब तक कि आपकी एम्बेसीज और आपके हाई कमीशन या आपके जो भी CJ वगैरह हैं वो वहाँ नहीं खुलते, आपको ग्रास रूट लेवल की वहाँ प्रॉब्लम्स का कैसे पता चल सकता है? तो पहली बात ये होनी चाहिए थी, एलानिए में आना चाहिए था कि इतने हम इनको तस्लीम करते हैं इस दिन से। नंबर 2, उसके बाद फंड रिलीज़ करने के लिए जो $9 अरब, वो कहते हैं जी कि ये चूँकि 9/11 का जो कुछ हुआ था उन लोगों को कंपनसेशन देनी है। ये कितनी मज़ाक का खेज़ बात है कि 9/11 का जो हुआ उसके साथ तो अफ़गान का ताल्लुक ही कोई नहीं था, ना कोई अफ़गानी था वहाँ। और अगर आपने वो किया है तो जो इनकी तबाही और बर्बादी आपने की है, इनको जो डैमेजेस हैं अफ़गानिस्तान के, वो कौन पे करेगा जो इनका आपने हिस्सा बखरा करके रख दिया है? तो दूसरी बात ये होनी चाहिए कि पुरजोर डिमांड की जाती है कि जी $9 बिलियन जो इनके हैं वो छोड़े जाएं। तीसरी फिर ये है कि आप एमरजेंसी एड के लिए, ये जैसे आप उन्होंने एक एमरजेंसी अपना फंड्स का बनाया है कि ट्रस्ट है जिसके ऊपर वो पैसे देने की बात है। और फिर चौथा, एक सिस्टम हो फ्लेक्सिबल इनकी जो डोनेशंस ऐसी कि इनका आगे काम चल सके कुछ अरसे तक, और फिर इनकी नुमाइंदगी होगी। जब इनको रिकग्नाइज़ करेंगे तो ना सिर्फ ये कि दुनिया के नुमाइंदे सफारतकार अफ़गानिस्तान में होंगे, बल्कि अफ़गान के सफारतकार दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में होंगे, तो बात आगे चलेगी। आप ये जन साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है जी,
مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. نجم الدین شیخ صاحب, بات یہاں پر ختم ہوئی کہ دیکھیے طالبان کے ساتھ امریکہ نے مذاکرات کیے, پاکستان نے ان مذاکرات میں ایک کردار ادا کیا اور وہ مذاکرات نون تھے, کوئی خفیہ نہیں تھے. معاہدے پر باقاعدہ دستخط ہوئے اور امریکی قیادت بھی وہاں پر پہنچی. اب یہ ایک اونرشپ تھی. امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نکلتا ہے, وہاں 2400 ارب ڈالر سے زیادہ انہوں نے خرچ کیا اور 9 ارب ڈالر اس لیے فریز کر دیے کہ جی ہم نے کمپنسیشن دینی ہے یا کیا کرنا ہے. جو ادھر تباہی مچائی ہے, یہ جو دو عملی کا رویہ ہے امریکہ کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شعوری طور پہ ہے اور یہاں پر ایک ایسا گرم پورشن چھوڑنے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ جس کے پیچھے اور سیاست ہے؟ دیکھیے بہت اچھا ہے ندیم اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب دنیا انصاف پہ چلتی ہے. دنیا انصاف پہ نہیں چلتی. دنیا چلتی ہے اس پہ کہ ہر ملک اپنی اپنی مفادات کو پرزرو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ جگہوں پہ وہ ان کے مفادات رکھتے ہیں جو دوسرے ممالک کو سمجھ میں نہیں آتے. اس وقت مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ آخری ریٹ کیا تھا امریکہ نے اور ایک بیچارے معصوم بندے کو مار دیا تھا, اس کی فیملی کو مار دیا تھا, اور جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کمپنسیشن دیتے لیکن اور کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا جاتا. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک سپر پاور کی صلاحیتوں میں ہے اور ان کے کیا ہوتی ہیں تو وہ ان کو ایسے ایک طرف رکھ سکتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت زمین پہ کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ابھی اگر آپ نے کہا کہ ہم طالبان کو ریکگنائز کرتے ہیں اور طالبان حکومت کو ایکنالج کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں کہ وہ سارے افغانستان کو کنٹرول کرتے ہیں, پہلے تو اس پہ بھی کچھ شکوک ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں, کیونکہ کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ جو سرحد کی سب پروونسز لگتی ہیں افغانستان کی, وہ سب طالبان ڈومینیٹڈ ہیں, لیکن وہاں پہ طالبان کے حمایت کار بھی ہیں. لیکن دوسری جو صوبے ہیں اس میں کچھ لوگ ہیں جو کہ طالبان سے گھبراتے ہیں اور ان کو پہچاننا کہ افغانستان سچ مچ ایک ملٹی ایتھنک, ملٹی لنگول, ملٹی ریشل ملک ہے جس میں سب کو کسی قسم کی ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے. ہم ابھی بھی ہم اس پہ چلتے ہیں کہ صاحب 40% پختون ہیں اور ان میں سے 2/3 سے زیادہ میری نظر میں نہ صرف طالبان کنٹرول ایریا میں ہیں لیکن طالبان کے حمایت کار بھی ہیں. لیکن ایک ایسی بھی ہے جن کو شکوک ہے طالبان کے سلسلے میں. ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے اگر دنیا کہتی ہے, اور دنیا سے مراد کے مغربی ممالک کہتے ہیں اور دوسرے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, یا روس اور چین بھی اس میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, تو اس کو مد نظر رکھنا ہے. کیونکہ افغانستان چلا, آپ نے فگرز دی ہیں تو میں اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا ہوں, میں ان کو سپلیمنٹ کر رہا ہوں کہ کس حد تک افغانستان اس پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ باہر سے امداد ملتی رہے. اگر امداد لینی ہے تو پھر آپ کو امداد دینے والوں کی باتوں کو بھی ایکنالج کرنا, اعتراف کرنا پڑے گا. اگر آپ پاکستان سے سپورٹ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کی طرف سے دوسرے ملکوں کے ساتھ بات کرے,
تو آپ کو پاکستان کی بات بھی سننی ہوگی. میں آتا ہوں سننا پڑے گا کہ ٹی ٹی پی کو کیا کرنا ہے. میری بات پوری کر لینے دیں. جی یہ پہلے تو اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ اب اگر آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ اور ٹی ٹی اے آپ کہیں گے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو حصے ہیں تو وہ پاکستان کو ہم پاکستان تسلیم نہیں کر سکتا. پاکستان چاہے گا کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ سب رشتے توڑیں اور واضح کر دیں کہ ان کے لیے نہ کنڑ میں نہ جلال آباد میں نہ اور جگہ کہیں جگہ ہے جہاں سے وہ پاکستان پہ حملے کر سکیں. میں آتا ہوں شیخ صاحب. ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مفادات ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں. اگر امریکہ کا مفاد جو تھا وہ اپنا نقصان کا سدباب کرنا تھا اور اس خطے کے اندر ایک ہیجانی کیفیت کو برقرار رکھنا تھا تاکہ ارد گرد کے ہمسائے جو ہیں وہ سکھ چین سے نہ رہ سکیں، خاص طور پہ چین کو ٹارگٹ کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ OIC کی کانفرنس کرا لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح رہے گا. آپ اسلحے سے نہیں مار سکے تو کیا آپ بھوک سے ماریں گے؟ دیکھیں ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں. اب اس کو پرسو کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ملیٹنسی والا یا فوج والا یا بندوق والا راستہ ہے. دوسرا امن والا راستہ ہے، سفارت خانوں کے تھرو یا اور بغیر ملیٹنٹ گروپ کے شامل کرنے کے اس کو پرسو کرنا پڑتا ہے. امریکہ اگر چاہتا ہے کہ افغانستان اسی طرح خلفشار میں رہے، امن نہ آئے، تو ان کو بھی نقصان ہے، صرف ہمیں نقصان نہیں ہے. دیکھیں میں مانتا ہوں کہ افغانستان کا سب سے زیادہ اثر پاکستان کے اوپر پڑتا ہے، لیکن دوسرے پڑوسی ممالک بھی اس سے مبرا نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات امریکہ کو تو پہلے پہنچ چکے ہیں. مثال 9/11 ہمارے سامنے ہے، اور بھی ملکوں کو پہنچ سکتا ہے. تو افغانستان کا جلنا، افغانستان کا مصیبت میں ہونا میں سمجھتا ہوں کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اور نہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ چین کو کنٹین کیا جا سکتا ہے. چین اور امریکہ کا اقتصادی جنگ ہے اور چین اس میں بڑی تیزی سے آگے چل رہا ہے. یہ ان دونوں کا اپنا معاملہ ہے، اپنا قصہ ہے. بات دوسری طرف چلی جائے گی. افغانستان کے اندر امن سب کے مفاد میں ہے، امن آنا چاہیے. اور اگر اس پہ زور ڈالا جائے کہ جب تک طالبان ملیٹنٹ گروپ کو کنٹرول نہ کرے، ملیٹنٹ گروپ کو افغانستان سے نہ نکالے، تو ہم نہیں مانتے، نہیں ریکگنائز کرتے. تو یہ زیادتی اس لیے ہوگی کہ یہ ملیٹنٹ گروپ تو اشرف غنی صاحب کی حکومت کے زمانے میں بھی تھے، اس کو ساری دنیا نے مانا تھا، اس سے پہلے بھی تھے، دنیا نے مانا تھا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہاں رہے اور طالبان ان کو اجازت دے. طالبان نے امریکہ کے ساتھ دوحہ ایگریمنٹ میں یہ مانا ہے، تسلیم کیا ہے، ابھی برملا کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے. کسی ملیٹنٹ گروپ کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ افغانستان سے دوسرے ملکوں کے اوپر حملے کرے، بشمول ٹی ٹی پی کے. لیکن ٹی ٹی پی تو کارزائی کے زمانے میں، اشرف غنی کے زمانے میں بھی وہاں تھے اور پاکستان نے ان کو تسلیم کیا تھا. تو اب تسلیم کرنے میں اگر صرف اس چیز کو آڑ بنایا جائے یہ ذرا زیادتی ہوگی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ طالبان حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں تاکہ وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ افغانستان کے اندر جو ملیٹنٹس ہے، ٹی ٹی پی ہے، ETIM ہے، داعش ہے، خراسان والے ہیں، تو ان کو تاکہ کنٹرول کر سکے، ان کو باہر نکال سکے. آج وزیر صاحب میں آتا ہوں. اب اس میں جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے افغانستان کے دیگر ہمسائے ممالک بھی ہیں، کرغزستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، اور ان کے براہ راست سرحدیں لگتی بھی ہیں، اور پھر آج کل کے جو حالات ہیں ان کے تناظر میں کچھ امداد کا معاملات بھی چل رہے ہیں.
ان کو بھی دعوت تھی، وہ نہیں آئے، وہ بھارت میں ہونے والی کانفرنس میں چلے گئے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ بھی ہماری سفارتکاری کی ایک ناکامی ہے کہ یہ اسپیڈ ورک نہیں ہوا. آلدو یہ جو سنٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے ساتھ ہمارا بڑا انٹریکشن تھا. پچھلے جو ایون نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ بھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جب گئی ہیں، تقریباً سارے ان ملکوں کے اندر وہ گئی تھیں، اور اسی طرح نواز شریف صاحب کا بھی تعلق واسطہ تھا. عمران خان صاحب بھی ان سے انٹریکشن کرتے رہے ہیں. لیکن ایون دین پھر وہ ابھی ڈور سٹیپ کے اوپر ریجنل کنٹریز ہیں، موسٹ افیکٹڈ ہیں، اور اس کا فال آؤٹ جہاں پاکستان پہ آئے گا ان کے اوپر بھی جائے گا، تو وہ نہیں آئے. تو یہ ہماری اپنی ویک ایریا ہے نا. یہ بات سچی ہے کہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ امریکہ از اے گریٹ نیشن، اور ان کی جو پرائیڈ ہے وہ اپنی ہائی مارل ویلیوز، اور اس پہ وہ فخر کرتے ہیں، ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریٹک نارمز اینڈ آل. اور پھر یہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں بائیڈن، ان کی بھی تقاریر آپ سینٹ میں جب یہ سینیٹر تھے تو سنیں، اور بوسنین کے مسلمانوں کے لیے اور آگے پیچھے بڑی اچھی جنرل صاحب ایک تو سیکنڈ، یہ نہیں جنرل صاحب ایک سیکنڈ، آپ نے کہا کہ اب ان کے مارل ہائی گراؤنڈز کے وہ پیمانے ہیں، لیکن وہ پیمانے وہ ہیں جس میں وہ خود فٹ آتے ہیں. دوسروں کے لیے کوئی ہائی مارل گراؤنڈز نہیں ہے، دوسروں کے لیے کوئی اخلاقیات نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے اپنا انٹرنلی یہ ان کے سلوگنز ہیں، لیکن جب بین الاقوامی پالیٹکس کی بات آتی ہے تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ دیر از نو آنیسٹی اینڈ فیئر پلے، اور یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے. لیکن ایون دین بوسنیا ان کا انٹرنل ایشو تو نہیں تھا نا، جہاں مسلمانوں کی بات بائیڈن کرتے رہے. ان کے جو ابراہم لنکن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر کسی آدمی کا کیریکٹر ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کو پاورز دے دیں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوگا. دیکھیے آج سول سپر پاور ہے امریکہ. دے مسٹ ریئلائز کہ بندوق کی نوک سے وہ دنیا کے اندر کچھ اپنا ایکسپینڈ نہیں کر سکے بلکہ کانٹریکٹ ہوئے ہیں. تو آج اگر آپ ان سے توقع دیکھیں، ان کا معاہدہ ہوا، معاہدے کے تحت افغانیوں کو کہا گیا کہ آپ ایک تو ہیومن رائٹس کا خیال کریں گے، ایک ویمن کو ان کے رائٹس دیں گے، اور تیسرا آپ کی سرزمین جو ہے وہ کسی ٹیررزم کے خلاف. اور انہوں نے انڈرٹیکنگ دی، اور ان کے فارن منسٹر کو میں نے سنا، اس نے کہا ہم تینوں چیزوں پہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہیومن رائٹس آپ نے کتنے، یعنی ویسٹ اور آگے پیچھے جتنی تباہی لیبیا سیریا آگے پیچھے کی ہے، یہ ان لوگوں کی ہیومن رائٹس نہیں ہے. سیکنڈلی ویمن رائٹس کی جہاں تک بات ہے، امریکہ میں تو 150 سال تک عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. سلیوری بھی وہاں تھی، ہر طرح کا تھا. افغانیوں کو تھوڑا تو آگے چلنے دیں. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوں گی، تو بندوق کی نوک پہ ان سے نہ کرایا جائے، بیکاز یہ ایک ہیومینیٹیرین کیٹسٹرافی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. تو اس لیے دنیا کا ابھی ڈپلومیٹک یا سفارتی پریشر ہی ہمیں ڈالنا ہے. اس کے لیے آپ کے فارن آفس کو ایکٹیو ہونا ہے، اس کے لیے پرائم منسٹر کو، یہاں تو بڑی اچھی تقاریر ہیں ان کی، لیکن باہر ملک سے جا کے ملکوں سے انٹریکشن کرنا ہے. امریکہ جیسے امپارٹنٹ کنٹری کے صدر سے ان کی الیک سلیک ہی نہیں ہے، ملک کے اندر اپوزیشن کے ساتھ جیسے نہیں ہے. تو میرا مطلب ہے اس طرح ملک نہیں چلتے. یو ہیو ٹو بی ویری ڈائنامک اور پرو ایکٹیو، اور آگے جا کے آپ لوگوں سے ملیں. آپ کو سوچنا مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے جن صاحب. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. نجم الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کانفرنس ہو گئی، افغانستان کی کیا صورتحال ہے، سب کو علم ہے، سب کو ادراک ہے. یہ ایک ہنگامی مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آپ کمٹ کر رہے ہیں آپ کو اس کو ایک فوری عمل کی شکل جو ہے وہ دینی ہے. اگر یہ نہیں ہو پاتا ہے اور اس کے بعد بات محض اعلامیے تک رہ جاتی ہے اور اس سے آگے معاملہ میٹنگ پہ چلا جاتا ہے، امریکہ کا یہی رویہ رہتا ہے، تو کچھ اثرات تو پاکستان پر آلریڈی آ چکے ہیں. مزید چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے لیے آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ مجھے جو سب سے بڑا چیلنج نظر آتا ہے، دیکھیے آپ بالکل امید کھو چکے ہیں. مجھے ابھی بھی امید ہے کہ کچھ چیزیں ابھی ٹھیک ہوں گی.
کہ امریکہ میں یہ ضرور ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو پیسے ہیں آپ کے طالبان کا یا افغان حکومت کے، وہ پیسے آپ استعمال کریں کمپنسیشن دینے کے لیے. لیکن یہ بات آگے مجھے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس وقت، کیونکہ اس پہ اتنا ہنگامہ اٹھے گا کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ وہ آگے بڑھے. دوسری چیز یہ کہ امریکہ نے اس میں حصہ لیا، اور اس حصے لینے میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان کو امداد کی ضرورت ہے، اور کس حد تک یہ اپنے جو سینکشنز ہیں ان کو ہٹاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ابھی اس پہ غور ہو رہا ہے، اور اس غور میں اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بائیڈن کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ اتنی اب کمزور ہو گئی ہے کہ وہ صحیح انیشیٹوز لینے سے قاصر ہے. اور اس وقت بہت سارے ابھی بھی ریپبلکنز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں افغانستان میں خاص طور پہ طالبان کے لیے کوئی چیز کرنی نہیں چاہیے، اور ابھی بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح افغانستان میں کسی اور نظام کا اقرار ہو سکے. میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ میرے نظر میں ابھی طالبان کی جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہیں کہ اس وقت ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں، ہم صرف سپروائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہم یوناما کے حوالے کرنے کو تیار ہیں. اور یوناما کو نہ صرف جو پیسے ابھی پلیج ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد اور پیسے بھی ملیں گے، اور جو اس وقت سینکشنز ہیں، جو فائنینشیل سینکشنز ہیں، ان کو ہٹانے کی بھی پاسبلٹیز بہت بڑھ جائیں گی. اب یہ ایک پروپوزل ہے جس کی شاید ممکن نہ ہو، لیکن کوشش اسی طرح ہونی چاہیے، اور پاکستان کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے. پاکستان کو اس وقت خاص طور پہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ہماری طرف سے دنیا کو ایک کیس دینے کی کوشش ہوگی، اور اس سے نہ آپ کی صورتحال سدھرے گی نہ افغانستان کی صورتحال سدھرے گی. آپ کو ٹھیک ہے جو انٹرنیشنل ہے اس وقت کنسنسس جس میں روس اور چائنا شامل ہیں، اس کو توڑنے کی نہ کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ چین آ کے اور سب چیزیں صحیح کر دے گا. چین کا کوئی اس قسم کی نہیں ہے. اچھا ایاز وزیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے طالبان کے اور امریکہ کے مابین، تو ظاہر ہے بہت سی چیزیں طے ہو رہی تھی، گفت و شنید جاری تھی، بڑی تفصیل سے جاری تھی، بے شمار اس کے راؤنڈز ہوئے ملاقاتوں کے. کیا اس وقت طالبان کو علم تھا کہ یہ ان کے اوپر آ سکتا ہے معاملہ، کہ ہر طرف سے ان کے جو ذرائع ہیں وسائل کے وہ بند ہو جائیں گے، نظام جو ہے اس کو منجمد کر دیا جائے گا کہ وہ کچھ نہ کر سکیں؟ تو پھر آخر کوئی کنٹینجنسی صورتحال کوئی ذہن میں تھی کہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ بس صرف یہ ہو رہا تھا کہ پاور کی جو ٹرانسفرمیشن ہے وہ کیسے ہونی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال نہیں ہے کہ طالبان ذہنی طور پہ اتنے جلدی ٹیک اوور کے لیے تیار تھے. میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں کہ آپ کو پیش کروں، لیکن جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے افغانیوں سے بات چیت کرنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی دوحہ میں کہ آپ آئیں، آپ ٹیک اوور کریں، لیکن ایسے ٹیک اوور نہیں جیسے ہوا. آپ کابل کے جب قریب آئیں گے تو آپ اور افغان حکومت بات چیت کے ذریعے ایک فارمولے کے تحت حکومت بنا کے پھر آپ داخل ہوں، ڈرائیونگ سیٹ آپ کی ہو، لیکن وہ دوسری حکومت بھی آپ کے ساتھ شامل ہو. لیکن وہ تو اشرف غنی کو اتنا آرام آیا نہیں، وہ بھاگ گئے. حامد کارزائی صاحب کا پچھلے دنوں ایک آرٹیکل کسی نے لکھا تھا، اس کا اپنا بھی بیان آیا تھا. انہوں نے خود کہا کہ جب اشرف غنی صاحب چلے گئے تو میں نے طالبان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اندر آئے، اب کوئی تو ہو کہ
لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے, افراتفری نہ ہو, لوٹ مار شروع نہ ہو. تو انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ ایک حکومت قائم کی جائے گی, طالبان شامل ہوں گے, وہ لائن شیئر ان کا ہوگا, دوسری حکومت بھی ہوگی, اور اس حکومت کو پھر امریکہ کی مدد چلتی جائے تاکہ وہ کامیابی سے آگے چلے. لیکن وہ تو نہ ہوا. اب طالبان نے ٹیک اوور کر لیا, مجبوری تھی یا خوشی تھی, لیکن اور چائس نہیں تھا. اب طالبان کے ساتھ امریکہ کا مشکل یہ ہے کہ ایک تو جو ہیومن رائٹس ہیں یا ویمن رائٹس ہیں یا پھر آل انکلوسیو حکومت ہے, ان چیزوں پہ ان کا اختلاف ہے. تو اس میں طالبان نے کچھ وعدے کیے تھے دوحہ ایگریمنٹ کے بعد یا کابل ٹیک اوور کرنے کے بعد. انہوں نے خود کہا تھا کہ ان چیزوں کو ہم پازیٹیولی دیکھیں گے. اب چوتھے مہینے میں وہ داخل ہوئے ہیں, تو اگر ہم دنیا سے توقع کریں کہ طالبان کو توجہ دے, تو طالبان بھی تھوڑا سا دنیا کا جو پریشر ہے اس کو بھی ذرا خیال میں لائے, اس کو بھی اٹینشن پے کر لے کریں. امریکہ. میں آتا ہوں یاز وزیر صاحب. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جتنی مرضی آپ کانفرنسز کر لیں, جتنے مرضی وعدے وعید بھی ہو جائیں, یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی لٹکا ہوا ہے, لیکن اس لٹکنے میں جو افغان عوام کی صورتحال ہے اس کو جو حالات درپیش ہوں گے, پھر اس کے نتائج جو ہیں اس کا کیا ہوگا؟ یا دیکھیں, یہ موجودہ حالات کے اندر جو ڈیفیکلٹیز ہیں نا, وہ ایک تو یہ ہیں جیسے پہلے ہائی لائٹ کی گئیں کہ امریکہ کے اندر بھی ایک ٹرمائل ہے ان دی سینس کہ بائیڈن کی حکومت ویک ہے. سیکنڈلی اس کی بٹر کرٹیسزم ہے کہ دی وے دے ڈی انڈکٹیڈ دیئر فورسز فرام افغانستان, کہ آپ ایسے دم دبا کے بھاگ نکلے ہیں اور پیچھے کچھ نہیں چھوڑا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا, یہ عجلت میں کیا جیسے کہا جا رہا ہے, اور ان کے پاس بھی کوئی ٹیم تو نہیں تھی نا. ملک چلانے کو آسان کام تو نہیں ہوتا. آپ اپنے ملک کی حالت دیکھ لیں, 22 سال کی پالیٹکس کے بعد ایک پارٹی آئی ہے تو وہ کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا مسائل کیا ہیں. تو یہ تو بیچارے پہاڑوں پہ چھپتے رہے, ماریں کھاتے رہے, اور آ کے اچانک ایسے ریگ ٹیگ فورس کے ساتھ داخل ہوئے, اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ پہلے اتنا جلدی کریں گے. تو اندر آ کے ملک کو چلانے کے لیے پھر تعاون نہیں تھا. جہاز بھر بھر کے سارے بیوروکریٹ اور دوسرے لوگ جو کام کر رہے تھے وہ چلے گئے. تو پاکستان کے اوپر اس کا جو امپیکٹ ہے نا, وہ ایک تو ہے یہ ٹیررزم اور سیکیورٹی کا, بیکاز یہ جو ٹی ٹی پی, وہ خراسان والے, وہ اسلامک آرگنائزیشن ترکمنستان کی, تاجکستان کی, یہ پنپیں گے القاعدہ وغیرہ یہاں, تو یہ ایک خطے کے لیے مصیبت ہوگی. دوسرا ریفیوجیز کا پرابلم ہوگا, بھاگ دوڑ کے لوگ آپ ہماری طرف آئیں گے. تیسرا ہماری اکانومی بڑی بیڈلی افیکٹ ہوگی, جو آلریڈی ہے. جب بہت سی پاپولیشن اور آ جاتی ہے, اسمگلنگ اور زیادہ تیز ہو جائے گی, پاکستان کے اندر وارداتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ سارے ایشوز اپنی جگہ ہیں, لیکن آئی تھنک کہ امید جو ہے وہ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. ایفرٹس حکومت پاکستان اپنے دوستوں یاروں سے مل کے, جو کہ مسلم دنیا میں نہیں بلکہ P5 کنٹریز کے اندر, یورپین یونین میں, امریکن کانٹیننٹ میں, ساؤتھ امریکہ, افریقن کانٹیننٹ, ادھر آگے پیچھے جا کے تو ان کی مسٹر کیا جائے, پھر یونائٹڈ نیشن سے, پھر امریکہ کے ساتھ ہمارا ان کو کنونس کیا جائے. آپ دیکھیں یہ کانفرنس ہوئی ہے, اس میں امریکن نمائندہ بھی موجود تھا, رشین بھی تھا, چائنیز بھی تھا, آسٹریلیا بھی تھا, کینیڈا بھی تھا, یونائٹڈ نیشن کا ریپ بھی یہاں پہ موجود تھا, P5 کنٹری بھی تھے. تو ان کا کنسرن تو ایک ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کو کریں. اور دیکھنا چاہیے, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب, بہت شکریہ یاز وزیر صاحب, بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.